बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा जेलमी ने ये चूरन बेचने की बहुत कोशिश की है कि इनके बुज़ुर्गों ने अपने नाम के कलमे पढ़ाए। अब इसके जितने भी मुक़ल्लिदीन हैं, इसके मानने वाले हैं, अंधे भगत हैं, इसके जो चेले हैं, वो इस मसले को समझ चुके हैं। लेकिन अब क्या करें? मतलब ये कोई अहले इल्म लोग तो हैं नहीं कि अगर ये अपनी गलती तस्लीम करेंगे या रुजू करेंगे तो इनका कद बढ़ेगा। ये सारे शराबी कबाबी, एबी वैली, नौसरबाज, कोई मुल्हिदीन से मुतासिर हैं, कोई राफजियत से मुतासिर हैं, कोई गैर मुकल्लदियत से, कोई कादियानियत से मुतासिर हैं, कुछ लिबरल हैं, सेकुलर हैं, इस तरह के लोग हैं। इसके अलावा इसके साथ आप खुद सोच लें, बैठ के अच्छी तरह तसल्ली कर लें और अपने दिल पे हाथ रख के ये फैसला करें, इसके मानने वालों में कोई एक बंदा मुत्तकी, परहेजगार, दीनदार, नमाजी, परहेजी, अरबी जानने वाला, उर्दू देख के पढ़ने वाला, शाज़ो नाज़र, उर्दू के बारे में कह रहा हूँ, शाज़ो नाज़र, अरबी जानने वाला कोई भी नहीं है इनमें, कोई एक बंदा भी नहीं है, कोई आलिम फाजिल कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। तो अब वो सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी से बचने के लिए वो अपना सिर डाया हुआ है। मिर्ज़ा जेलमी के सर में छितर पड़ रहे थे तो उन्होंने उसका सर पीछे करके अपना सर आगे दे दिया हुआ है। ठीक है जी। और वो कहते हैं जी बुजुर्गों ने कलमे पढ़ाए। अब देखें कि हम इनसे पूछे जी अच्छा जी कौन कौन से बुजुर्ग हैं जिन्होंने कलमे पढ़ाए, तो एक नाम लेंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। अच्छा, अपने कलमे पढ़वाए कितनी बार पढ़वाए? जी एक ही वाकया। तो कह तो ये रहा है कि इनके बुजुर्गों ने अपने नाम के कलमे पढ़वाए कितनी बार? एक बार। कौन सा वाकया? एक। कौन से बुजुर्ग? कितने बुजुर्ग हैं? नाम बोलो। एक। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह। ठीक हो गया जी। और वो शिबली का भी जिक्र करते हैं कि शेख शिबली ने भी ये पढ़वाया, ये वो। अच्छा, मुझसे जितनी बार भी बात हुई है किसी की, एक वो मोहम्मद खान नामी है मलऊन, वो बेईमान, उसको हर तरीके से जवाब दिया, फिर वो नई पोस्ट कॉपी पेस्ट ये वो अल्टम पल्टम करके ले आता है। मुझसे कितने लोगों की बात हुई है, कहते हैं तुम्हारे बुजुर्गों ने अपने नाम के कलमे पढ़ाए। मैं कह लो तुम अपने बाप के हो तो एक हवाला ले आओ। कई बार मेरी अभी भी इस वीडियो के बाद भी बात करूंगा तो यही कहूंगा कि भाई तुम कहते हो अपने नाम के कलमे पढ़वाए, लाओ अगर अपने बाप के हो तो एक बंदा ले आओ। ठीक है जी। अब ये बड़े खुश होंगे, हैं इसने कह दिया अपने बाप के तो लेके आओ, चलो अपने आप को अपने बाप का तो साबित करे ना। ये वो हवाला ले आएंगे फवाइदुस सालिकीन का, फवाइद फरीदिया का या सबा सनाबिल का, और कहेंगे जी ये देखिए जी आपके नाम के बुजुर्गों ने कलमे पढ़ाए हुए हैं। अच्छा, अब हम उस पर क्या कहेंगे? इस पर क्या कहना बनता है? आप खुद सोचें। इस पर यह कहना बनता है मैंने तुम्हें कहा था कि लाओ सबूत पेश करो, तुम ये एक किताब की तहरीर ले आए हो, इसकी कोई सनद, इसकी कोई असल, इसका कोई रावी, इसका कोई सबूत, इसकी कोई चेन, कोई चीज़ कुछ है? नहीं जी तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है। हमारी किताबें नहीं है ये। हमारी किताबें वो हैं जिनको हम ऑन करते हैं, आज से नहीं, शुरू से। हम देखिए फतावा रिजविया को हम ऑन करते हैं, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी को ऑन करते हैं। उनकी किताब से कोई हवाला ले आओ, हम इनकार नहीं करेंगे, भागेंगे नहीं, पीठ नहीं दिखाएंगे, जम के खड़े होंगे, जवाब देंगे तुम्हें, बल्कि तुम्हें धंधल डाल देंगे। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी पे कोई इतराज़ है तो लेके आओ, हम तुम्हें उसका जवाब देंगे। ये नहीं कहेंगे नहीं जी वो नहीं, पता नहीं किसने लिख दिया क्या जी, हम फतावा रिजविया को हुज्जत नहीं समझते, तौबा नाउज़, ऐसा नहीं कहेंगे, बल्कि हम तुम्हें उसका जवाब देंगे और डंके की चोट पे देंगे। अब तुम कहते हो कि ये किताबें, कई बार हम इसका जवाब दे चुके हैं, ये देखो जी तुम्हारी किताबों में लिखा है। अब जरा गौर से सुनिएगा। अब अगर इन्हें यह कहा जाए कि यार तुम ये जो किताब का हवाला दे रहे हो ये काफ़ी नहीं है, ये काफ़ी नहीं है, क्यों? वो इसलिए कि ये बात किसकी है? बकौल तुम्हारे मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की। हम उन्हें अल्लाह का कामिल वली कहते हैं। अगर बात हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कायनात की अजीम तरीन हस्ती, इतनी अजीम हस्ती कि उनसे बड़ी ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदुल करीम की है, क्योंकि वो खालिक है। मखलूक में सबसे बुलंद जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, और उनकी अताअत का हुक्म है, और उनकी इत्तबा का हुक्म है, और उनके पीछे चलने का हुक्म है, और उनकी बात मानने का हुक्म है। ठीक है, उनके नक्शे कदम पे चलना है। हमें बांधा हुआ है कि अताअत करनी है तो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और उसके बाद उसी की अताअत होगी जो कि खुद मुती होगा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उसी को हुज्जत समझेंगे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर कौल और फेल को हुज्जत समझता होगा, कुरान मजीद फुरकान मजीद को हुज्जत समझता होगा। ठीक है। अच्छा, ये है अल्लाह के वली की बात, बकौल तुम्हारे कलमा पढ़ाया। बात हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और बेअसल और बेसनद पेश की जाए, सिर्फ हुजूर के नाम के साथ मंसूब हो, हम उसे नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे तो तुम कहो तुम अल्लाह के रसूल की बात नहीं मान रहे, तुम तो गुस्ताख हो। हम कहेंगे पहले इसे साबित तो करके कि अल्लाह के रसूल का कौल है। अल्लाह के रसूल का कौल साबित कर दे तो तुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, मनवाने की जरूरत नहीं है, हम पहले ही माने हुए हैं, इकरार किया हुआ है। मैंने कई बार ये गुफ्तगू की है, लोग गवाह हैं इस बात के, फेसबुक के कई ग्रुप्स में मेरी ये बात हुई है, पेजेस पे बात हुई है। अच्छा, अब क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि यार ये बात तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो,
لیکن منسوب کی ہو, کہا جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے, لیکن ثابت نہ ہو, روایت صحیح نہ ہو, ضعیف تو کیا وہ من گھڑت ہو, ضعیف بات کا تو ہم انکار نہیں کرتے نا, اس کو ضعیف ہی کہیں گے نا, اس کو ہم احکام میں استعمال نہیں کریں گے, اس کو ہم حرام حلال میں نہیں, وہ فضائل اعمال میں تو وہ معتبر ہے. تو اگر ہو ہی من گھڑت موضوع تو اس کا ہم انکار کریں, کوئی ہمیں کہے کہ تم تو گستاخ ہو, تم تو رسول اللہ کے گستاخ ہو, ہم کہیں کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا انکار کر ہی نہیں رہے, ہم تو اس کا انکار کر رہے ہیں جو حضور سے منسوب ہے, لیکن اس کی اصل بیس بنیاد سند کچھ بھی نہیں ہے, اس کا اعتبار ہی نہیں ہے, یہ معتبر ہی نہیں ہے. تو اب کہیں گے اچھا اوئے تم نے اللہ کے ولی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دیا, یہ ان کی عقل دیکھے, یہ ان بے غیرتوں کی, یہ علمی ان کی دسترس دیکھیں, ہاں جی, ان کی پرواز دیکھیں علمی. اچھا اگلی بات, یہ جی کتابیں, اچھا تو یہ تمہاری کتابیں تو ہے نا, ان کو جلاؤ, پرنٹنگ ہوتی ہے, وہ ہم پرنٹنگ کے مامے لگتے ہیں, ہمارے پرنٹنگ پریس ہیں, علماء کے پرنٹنگ پریس ہیں, جو چھاپ رہے ہیں ان کو جا کے بولو. ہم نے تو وضاحت کر دی کہ یہ واقعہ جھوٹا الحاقی ہے, بعد میں شامل کیا گیا ہے, ثبوت تم نے پیش کرنا تھا کہ یہ بات حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی تک پہنچتی ہے. اگر تم ثبوت پیش کر دیتے ہم حکم لگاتے, تو جب ثبوت ہی کوئی نہیں تو ہم کہیں گے ایسا واقعہ ہے ہی نہیں. اگر اپنے باپ کو تو پیش کرو, کتابوں میں لکھا دکھاؤ گے تو ہم تمہارے مرزا جیلمی کے قول. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, بخاری شریف میں نے کئی دفعہ کہا کہ بخاری شریف میں تمہارا مرزا جیلمی اس بات کا اقرار کر چکا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خودکشی کرنے کا واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے, کوشش کرنے کا کہ نبی علیہ السلام نے خودکشی کرنے کی کوشش, اور یہ ایسا کتے کا بچہ ہے یہ مرزا جیلمی, بے ایمان بے غیرت. اس نے تھم نیل کیا بنایا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خودکشی کا واقعہ لکھا اور نیچے پھانسی کا پھندا بنایا. اس دلے نے, اس کی ماں بھی کوئی اچھی عورت نہیں ہے, اس کی ماں اچھی عورت نہیں ہے. کوئی اچھی عورت جس نے یہ جنا ہو وہ بندے کا پتر ہوتا ہے, اس کی آنکھوں میں حیا ہوتی ہے, اس کو شرم و حیا ہوتی ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ جس کو نبی کہنا اس کے بارے میں یہ بات نہیں کرنی, جس کو صحابی کہنا اس کو منافق نہیں کہنا, جس کو منافق کہنا وہ صحابی نہیں ہو سکتا. لیکن اس بے غیرت میں کوئی حیا نہیں ہے, اس نے باقاعدہ وہ پھانسی کا پھندا, خودکشی کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش, اور یہ دنیا نے کہا وہ یہ کیا, وہ صرف تھم نیل کی وجہ سے لوگوں نے وہ کلپ دیکھا. اچھا اب یہ بخاری میں موجود ہے, اور ہم اسے کہتے ہیں, میں اکثر یہ بات کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ اگر تم کہتے ہو کہ کتاب میں لکھا ہوا دلیل ہے تو یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار خودکشی کی کوشش کی, خود کو پہاڑ سے گرانے کی کوشش کی, مرارن کا لفظ ہے. تو اب بتاؤ, کتاب تو یہ ہے بھی بخاری, اصح الکتب بعد کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کے بعد سب کتابوں میں صحیح ترین کتاب. تو کیا کتاب میں لکھے ہونے کی وجہ سے تم یہ بخاری کے اس واقعے کو مانو گے, تسلیم کرو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خودکشی کی کوشش کرتے رہے؟ اچھا اب اس کا جواب کیا ہونا چاہیے, آپ خود سوچیں, اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ اس کا جواب ہونا چاہیے توبہ نعوذ باللہ, ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے. تو پھر اس واقعے کو کہو گے کہ ہم آسانی سے کہیں گے کہ یہ من گھڑت ہے, یہ کسی راوی نے اپنا قول بیچ میں شامل کر دیا ہوا ہے, اگرچہ بخاری ہے. تو ہم کہیں گے کہ جس طرح یہ اب یہ کیا کہیں گے, ہم کہیں گے اچھا پھر اگر تم تحریر کتاب میں موجود ہونا کو واقعہ, اگر تمہارے نزدیک یہ ثبوت اور سند اور دلیل ہے تو بخاری میں یہ جو خودکشی کا واقعہ لکھے سے مانو گے؟ تو کہیں گے وہ توبہ, یہ ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں بریلوی کافر مشرک بے ایمان جہنمی بدعتی. کیوں جی کیا ہوا ہے؟ وہ تم اپنے اللہ کے, تم ولی کو, اپنے بابے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنا رہے ہو. یعنی یہ کتے کے بچے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خودکشی کی کوشش کریں تو کریں, ولی کا تم ایسا واقعہ نہیں کوٹ کر سکتے جس سے گستاخی ثابت ہو یا توہین ثابت ہو. اللہ کے نبی کی توہین ثابت ہوتی ہے تو وہ تو اللہ کے نبی ہیں, ان کی چھوڑو, ولی کو نہیں. او خانہ خراب کے پترو, تمہاری ماؤں نے تمہیں کون سے مرے ہوئے کتے کھا کے جنا ہوا ہے, ایسے کون سے مرے ہوئے کتے تم لوگوں نے کھا لیے ہوئے ہیں کہ تمہیں اتنی حیا نہیں آتی کہ ہم مسلمان ہیں نا, ہم نے کسی واقعے کا رد کرنا ہے یا کسی واقعے کا اثبات کرنا ہے تو دلیل ہمارے پاس قرآن و حدیث ہی ہے نا, ہم یہودیوں کے قول تو نہیں لے کے آئیں گے. ہم کہتے ہیں کہ اگر کتاب میں آنا اس واقعے کے سچے ہونے کی دلیل ہے تو بخاری میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے, اس کو مانو گے؟ تم کہو گے ہم نہیں مانیں گے, اگرچہ بخاری میں لکھا ہے, اگرچہ اللہ کے آسمان کے نیچے, اللہ کی زمین پر قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے, اس کے باوجود تم لوگ کہو گے ہم نہیں مانیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خودکشی کا واقعہ. تو یہی ہم کہتے ہیں کہ جب تم خودکشی کا واقعہ بخاری میں ہوتے ہوئے نہیں مانو گے تو ہمیں تم کیوں کہتے ہو کہ ایسی کتاب جس کا نہ سر نہ پیر, نہ آگا نہ پیچھا, نہ دایاں نہ بایاں, نہ لیفٹ نہ رائٹ, نہ کوئی سند, نہ کوئی ثبوت, نہ کوئی بندہ معتبر واقعہ بیان کرنے والا, تو اس کو تم کہتے ہو کہ اس کو مانے؟ تو کس طرح مانے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ؟ پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ تمہارا مرزا جیلمی کہتا ہے, اگرچہ وہ اس پہ فٹ آئی ہے الحمدللہ, کہتا ہے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے جاہلیت کے نسب پہ تان کرے اسے چاہیے کہ وہ اپنے باپ کا عضو تراسل اپنے منہ میں رکھے. کہتا ہے جی جس نے یہ ماننی ہے وہ تو پھر بے ایمانی ہوگا کہ یہ من گھڑت اور جعلی روایت جو کتابوں میں شامل کر دی گئی ہے. اب یہ جو ہمیں کہتے ہیں
کہ پرنٹنگ پریس جلاؤ, کتاب جلاؤ, چراہے میں رکھو, آگ لگاؤ, لعنت بھیجو, مصنف کو مارو, اس کی ماں کو مارو, اس کے بیٹوں کو مارو, لعنت بھیجو, دعا کرو, بد دعا کرو, یہ کرو وہ کرو. ہم کہتے ہیں ناصر الدین البانی کا جنازہ پھر پڑھو, اس کتے کی قبر کھود کے اس کو باہر نکال کے اس کی ہڈیوں کو آگ لگاؤ. وہ اس حدیث کو صحیح کہہ گیا ہے, وہ اس حدیث کو حسن کہہ گیا ہے. اور اللہ نے کیسی کیسی کرم نوازی فرمائی, اس کے گاٹے فٹ ہوئی کہ یہ کہتا تھا کہ یہ من گھڑت اور جعلی ہے, اور اس نے خود کہا, تسلیم کیا اور تکبر کے ساتھ کیا, اور اس نے تکبر کے ساتھ اور فخر کے ساتھ بتایا کہ میں منگولوں کی اولاد ہوں. اور پھر اس نے, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس نے امام الائمہ حضرت پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی کے حسب نسب پہ تان کیا اس کتے کے بچے نے, مرزا جیلمی نے, اور کہا کہ جی وہ ڈی این اے نہیں ملا. تیری ماں کا کون سا کارخانہ ہے جو آج ڈی این اے ملا رہا ہے؟ حضرت علی کے ساتھ حضور سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی کا بڑی بڑی کتابیں پڑھ. تیرے سارے مرید اگر حلال کے جنے ہوں گے, تیرے شاگرد, تو تیرے منہ پہ موتیں گے, تیری ماں کی قبر پہ جا کے پیشاب کریں گے اگر وہ حلال کے جنے ہوئے. کہ تو ڈی این اے کرواتا پھرتا حضور سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی کا. تو نے اپنے منہ سے کہا کہ میں منگولوں کی اولاد ہوں جنہوں نے تمہارے سارے اولیاء اللہ مارے ہوئے ہیں, ان کی گردنیں اتاری ہوئی ہیں جب وہ کافر تھے. یہ تو نے تکبر اور فخر کے ساتھ کہا. اب ہم تجھ سے پوچھتے ہیں, یہ ضمنی بات کر رہا ہوں میں, یہ ضمنی بات آ گئی. اب ہم تجھ سے پوچھتے ہیں اور تقاضا کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ تو نے کہا کہ تو منگولوں کی اولاد ہے. پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, منگول جہاں کہیں بھی گئے ہیں اور جس آبادی میں گئے ہیں انہوں نے ان عورتوں کی بکارت کو زائل کیا, ان کے ساتھ بدفعلی کی, زنا کیے. اب تو کہتا ہے تو منگولوں کی اولاد ہے. اب تو اپنا ڈی این اے ٹیسٹ پیش کر کے کون سے منگول نے تیرے بڑوں میں سے جن کی تو اولاد ہے کس عورت کے ساتھ زنا کیا تھا اور تو پیدا ہوا تھا؟ تجھے اپنا ڈی این اے, ہم پہلے کبھی کہا تھا, ہم نے کبھی تقاضا نہیں کیا. ہمیں تو پتا ہے تو حرام ہے, ہمیں تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو اپنا ڈی این اے کرا یا ٹیسٹ کرا یا منظر عام پہ لا یا فلاں کو پوچھ یا فلاں کو پوچھ, کہنے کی ضرورت ہے. ہمیں تو پتا تو حرام ہے. کیوں کہ حرامی کا یہ کام ہے کہ وہ اولیاء اللہ پہ بھونکے, وہ اسلاف پہ بھونکے, وہ صحابہ کرام پہ تان کرے, ان کی غلطیاں نکالے. اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم انہیں قدم قدم پہ معاف فرمائے, ان کے لیے عفو کی بات کرے, ان کے درجوں کی بات کرے, ان کے جنت میں جانے کی اور جنتی ہونے کی بات کرے, اور تو ان کی غلطیاں نکالتا پھرے. تو ہمیں کوئی ضرورت ہے کہنے کی کہ تو اپنا ڈی این اے کروا, ٹیسٹ کروا؟ ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن تو نے بات کی, اور تو نے آن دی ریکارڈ یہ بات کی, کیمرے کے سامنے بیٹھ کے کی کہ وہ مجھے پتا چلا تھا. کہتا مجھے بھائی یہ سنی سنائی بات ہے. کتے کے بچے, اگر یہ سنی سنائی بات ہے تو نے یہ کی کیوں ہے؟ اگر تجھے اس پہ اعتماد نہیں ہے, اگر تیری تحقیق نہیں ہے, اگر تیری ریسرچ نہیں ہے, تو نے یہ بات کی کیوں ہے؟ اب کی ہے. حضور غوث اعظم کا ڈی این اے کہتا ہے جی وہ حضرت علی سے نہیں ملا. وہ کون سا تیری ماں کا قسم تھا کہ جو جس نے یہ ڈی این اے کیا ہے؟ کس نے کیا, کس طرح کیا ہے, کیا دلیل, کیا ثبوت ہے؟ اور اگر تو اس بات پہ قائل ہے اور قائم ہے تو ہم کہتے ہیں کہ تو اپنا ڈی این اے پیش کر. منگولوں نے تو زنا کے بچے پیدا کیے ہیں, عورتوں کی بکارت ظاہر کر کے زنا بالجبر کیا ہے, اور تیری شکل اور تیری کرتوتیں اور تیری حرکتیں بتاتی ہیں کہ تو زنا بالجبر کی پیدائش ہے. اور آگے منگولوں کے بعد ہو سکتا ہے کہ تو زنا بالرضا کی پیدائش ہوا ہو, لیکن وہ جو جن کے تم نام لیتے ہو منگولوں کے, وہ تو زنا بالجبر کرتے تھے. اب ڈی این اے تجھے پیش کرنے کی ضرورت ہے, اب تو پیش کر. اب ہم بات پھر وہیں پہ لے آتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں بخاری میں یہ لکھا ہے تو کہتے ہیں اوہ تم نے بابوں سے ملا دیا. وہ ہم مسلمان ہیں, ہم قرآن و حدیث سے دلیل لے کے آئیں گے نا کہ بھئی تم اس واقعے کو سچا کہہ رہے ہو, دلیل کوئی نہیں. تمہارا ناصر الدین البانی کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث ٹھیک ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کہتے ہو پرنٹنگ جلاؤ, پریس جلاؤ, سامنے لاؤ, لعنت کرو, بد دعا کرو. ہم کہتے ہیں ناصر الدین البانی کو مارو. بخاری لکھنے والے کے بارے میں کیا کہو گے؟ امام بخاری کو کیا کہو گے؟ آج تک جو پرنٹنگ ہو رہی ہے حدیث آج بھی اس میں موجود ہے, اس کو کیا کہو گے؟ یہ جو اعلیٰ تراسل تم نے اپنے باپ کا اپنے منہ میں رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق, اس کو تم من گھڑت کہتے ہو. یہ بھی کتابوں میں موجود ہے, مشکات میں موجود ہے, مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے. اس کتاب کے بارے میں کیا کہو گے؟ اور حضرت امیر معاویہ. اور پھر دوسری بات دیکھیں, ہمیں کیا کہتا ہے؟ ہمیں کہتا ہے کہ جو ضعیف قول ہے نا, جو من گھڑت اور موضوع قول ہے, اس کو مانو. اور خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح حدیث کا انکار کرتا ہے. میں نہیں مانتا, یہ جعلی ہے. یعنی جو جعلی واقعہ اس کو ہمیں کہتا ہے کہ اس کو مانو, صحیح مانو. اور جو صحیح حدیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں آئی ہیں, ان کو یہ جعلی کہہ کے ان کا انکار کرتا ہے. ایسے کتے کے بچے کے منہ پہ کیا لگنا؟ اور اس کا چورن بکنا بند ہو چکا, اس کو بے شمار جواب مل چکے. اب کہتے ہو جی تم نے اللہ سے, یعنی کہ اللہ کے رسول سے ملا دیا, یعنی کہ بابے کی بات کا دفاع تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے کرو. یہ تم نہیں کر سکتے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خودکشی کے لیے جو بھی آیا وہ تمہیں سے کیا, حضور جو مرضی کریں, ان کے بارے میں جو مرضی لکھا جائے, ولی کا نہیں. یہ تم کیا بات کر رہے ہو ملعون کے پترو؟ کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر سکتے ہیں؟ انبیاء کو تو خیال بھی نہیں آتا. انبیاء کرام علیہ السلام کا دھیان گناہ کی طرف جاتا ہی نہیں. کرنا تو دور کی بات ہے, کرنا تو بڑی دور کی بات ہے, گناہ کرنا. انہیں گناہ کا خیال ہی نہیں آتا. معصوم نہیں خطا, اسے ہی کہتے ہیں.
ان کا دھیان ہر وقت اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی طرف ہے. نفس لوامہ نفس امارہ یہاں پہ کیا بیچتا ہے؟ وہ تو نفس مطمئنہ کے مالک ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو انسانوں کے نفس لوامہ و امارہ کو نفس مطمئنہ بنانے آئے ہیں. یہ حضور کا منصب ہے کہ آپ تزکیہ نفس کرتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں سنوارتے ہیں، ان کے دل بدلتے ہیں اللہ رب العزت کی توفیق اور عطا سے. تو نفس مطمئنہ سے بھی اوپر کی بات ہے. تو جب ایک واقعے کا ثبوت نہیں ہے، اگر تم کہو کہ تحریر، تو تحریر کی کیا اہمیت ہے؟ من گڑت روایات بڑی پڑی ہیں عمدہ عمدہ کتابوں میں، صحیح احادیث کی کتابوں میں، صحاح ستہ میں، تو ان کو تم نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں یہ صرف ضعیف ہے. اگر کوئی روایت ہے تم کہتے ہو یہ ضعیف نہیں ہے. ہمارے چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں یہ جعلی ہے، تو تم اس کو جعلی مانتے ہو. ٹھیک ہو گیا، تم اس کو جعلی مانتے ہو اور نہیں مانتے، اس کا اقرار نہیں کرتے. اور جو واقعہ ہے ہی جعلی، جس کا تم ثبوت آج تک نہیں پیش کر سکے، اس کے بارے میں کس طرح کہتے ہو کہ یہ اس کو ہم اقرار کریں؟ ہم تمہارے منہوں پہ چھتر ماریں گے، بلکہ جب تم مر جاؤ گے تو تمہاری قبروں پہ کتوں سے موتر کروائیں گے کہ تم اس قدر بدترین لوگ ہو. اولیاء کرام کے بارے میں تمہاری زبانیں کھلی ہوئی ہیں.